आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन मोहतरम आदाब, बात से बात निकली प्रोग्राम लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। हस्ब मामूल आज एक और शख्सियत को साथ लेके आए हैं। इनको साथ लेके आना कार दारद वाला मामला है, क्योंकि इन्हें मनाना बड़े जमाने से मेरे लिए बड़ा कठिन रहा। इन्हें संभालना मेरे लिए दुश्वार रहा। इन्हें खुश रखना बहुत आसान है। बस दो मीठी बातें इनसे कर लीजिए। ये आपके हैं और तहायात आपके हैं। ये हैं रेडियो, टेलीविजन और थिएटर के एक मायनाज कश्मीर के सपूत, फनकार, राइटर और एक मुकम्मल इंसान। मेरी मुराद है तारिक जावेद। जावेद साहब, जावेद कहते हमेशा रहने वाले को। वो एक शेर है ना कि रफ्ता रफ्ता दिल के अरमा आंसू में बह गए। ये जो अब माशाल्लाह पहले जो खेती हरी भरी थी, अब वो खेती पे खिजां आ गया। जब चेहरा देखते आईने में तो आईना क्या कहता है। सबसे पहले ये प्रोग्राम देखने वालों को तारिक जावेद की तरफ से प्यार भरा सलाम, और आरिफ साहब आपको भी मेरी तरफ से सलाम। अब रही बात आईने की, आईना वही दिखाएगा जो उसको यहां से दिखाएंगे। कभी वो मुझे एकदम सफेद दाढ़ी में देखते हैं, और कभी ये जीरो कट शेव, लेकिन मैं हमेशा खुश रहता हूं और मेरा आईना भी हमेशा खुश रहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तारिक जावेद साहब, मैं तो वाकिफ हूं आपके रमूज से, आपके राजों से, आपसे, आपकी जाती जिंदगी से, आपकी जात से, आपके समझ लीजिए कि फन से, क्योंकि हमने एक साथ बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। मुझे एक वाकया याद है, जब नुमाइशगाह में हमने गाना गाया और किस तरह से हमको उल्टे पांव भागना पड़ा था। एक जमाना था, लड़कपन का जमाना था, लेकिन लड़कपन गुजरते गुजरते जवानी की बात, एक बुजुर्गी भी आती है। आपने रेडियो में भी काम किया, दूरदर्शन में भी काम किया, बहुत काम किया। कितनी तसल्ली और तशफ़ी है अब आपको उम्र के इस पड़ाव पे पहुंचने के बाद। देखिए, माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि एक अदाकार जो है, मुझे लगता है वो बूढ़ा होता नहीं, और मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। काम करना है, बहुत काम करना है, करेंगे, करते रहे हैं। मुतमईन हूं, अल्लाह ताला जिस हाल में मुझे रखता है मैं उसमें बहुत खुश हूं। वो कहते हैं कि वक्त से पहले तकदीर से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता है। जो मेरी तकदीर में लिखा है वो मेरे पास चला आता है। मैं मुतमईन हूं, मैं अपने काम से मुतमईन हूं, और उम्मीद रखता हूं कि मैं और काम करूं और अपने देखने वालों की खिदमत में मैं हमेशा हाजिर रहूं और वो मुझे देखते रहे। बाकी जहां तक मुतमईन की बात है, मैं मुतमईन हूं। वो रेडियो हो, वो दूरदर्शन हो, या वो फिल्म वाले हों जो वेब सीरीज वगैरह, तो काम मिलता है, पैसा भी मिलता है। आज की बात कर रहा हूं, पैसा भी मिलता है, काम भी मिलता है। तारिक जावेद साहब, आपने कई ऐसे लाफानी किरदार निभाए जो ज़बाज़द आम हो गए। तई चूंचा, बाकी इस तरह के किरदार जो लोगों को बड़ा अच्छा लगते थे कि ये किरदार है, अरे ये वो तो दूरदर्शन वाला आदमी, ये पहचान बन गई थी आपकी, कुछ किरदार आपके।
لیکن ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں طارق صاحب بڑا شارٹ ٹیمپرڈ ہے، غصہ ایک دم کرتے ہیں. عارف صاحب، شروعات میں میرا نام تائی چونچا دوردرشن کی اور ٹیلی ویژن کی اور سٹارٹ ہوا. بہت دیر چلا، 73 سے لے کے 84 تک، اور پھر 85 میں ایک سیریل کیا انصاف. تو اس میں سکندر کے نام سے بہت ہی مشہور ہوئے. بہت اچھا سیریل تھا، لیٹ امین شاکر صاحب کا لکھا ہوا اور جاوید اقبال صاحب کا ڈائریکٹ کیا ہوا. تو اس میں میرا من پسند رول تھا. وہ ایک فلم تھی ہمارے بادشاہ کی، دلیپ صاحب کی، دل دیا درد لیا. اس میں جو پران کا کردار تھا، وہ گھوڑے پہ آنا اور وہ شکاری ڈریس پہن کے بندوق ہاتھ میں، یہ اسی ٹائپ کا رول تھا سکندر کا. تو اس کے بعد وہ سکندر نام آج تک 85 سے لے کے 2021 تک وہ چل رہا ہے. یہ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھیے، سکندر تو نام رکھا اس پہ، کیا آپ اپنے فن کے سکندر بن پائے؟ دیکھیے، کوشش کی کہ بنے یا نہ بنے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھنے والے کہہ سکتے ہیں، میرے چاہنے والے کہہ سکتے ہیں، میری آڈینس کہہ سکتی ہے. میں نے کوشش کی کہ میں سکندر بنوں. مجھے نہیں علم ہے میں بن پایا یا نہیں بن پایا. وہ میرے جتنے آڈینس ہے، میرے چاہنے والے ہیں، ان تک ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بنا یا نہ بنا. آپ اور آپ کے کچھ ساتھی قسمت آزمائی کے لیے ممبئی بھی گئے، کامیابی بھی نہیں؟ جی نہیں. دیکھیے، جس وقت میں بامبئی گیا وہ 80s کا زمانہ تھا. ان دنوں وہاں یہ اتنی ساری کیبلز، پرائیویٹ چینلز، یہ سب وہاں صرف فلم اینڈ دوردرشن. ہاں، وہاں کے دوردرشن میں نے ایک آدھ سیریل میں کام کیا، ایک آدھ پلیز میں بھی کام کیا، لیکن جو میں بننا چاہتا تھا وہ مجھے ملا نہیں. جو وہ دے رہے تھے وہ مجھے منظور تھا نہیں. سانبا بننے میں وہاں گیا نہیں تھا، پران صاحب بننے بھی نہیں گیا تھا. بڑے اداکاروں کی تو بات ہی نہیں ہے. ہاں، ایکٹر سٹارٹ میں ہو جاتا، یا چھوٹے بھائی کا رول، بیٹے کا رول، ایسا وہ وہاں آفر کبھی ہوا نہیں. وہاں وہی ویلن کے پیچھے کھڑا رہنا اور یس سر نو سر کرنا، تو اس چیز کے لیے میں گیا نہیں تھا. 4 سال میں وہاں رہا. جب دیکھا کہ یہاں جم نہیں رہے ہیں پاؤں، تو پھر اس کے بعد میں واپس آیا. دیکھیے، جس خاندان سے آپ آتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بہت بڑے خود لکھنے والے تھے، اخبار صحافی تھے، اور آپ کے جو باقی برادران ہیں وہ IPS IAS کے بڑے عہدوں پہ رہے، اور ماشاءاللہ اچھا نامی گرامی خاندان. اور واحد ایک آپ نکلے جو دوردرشن یا ریڈیو پہ فنکاری کے اس میدان میں آ گئے. کچھ اعتراضات ہوئے گھر پہ کہ کہاں گیا بھائی؟ ارے میں DIG ہوں، لوگ مجھے پوچھتے تیرا بھائی کیا کرتا رہتا ہے. ابا کہتے میں نمازی آدمی ہوں، یہ کیا کرتا رہتا ہے. ایسا کچھ شروعات میں جب میں نے 69 اسٹیج سے شروع کیا، تب میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا. تو میرا تھیٹر میں جانا اور پھر وہاں سے گھر واپس آنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. میرے والد صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. لیکن شروعات سے لے کے آج تک ہمیشہ میرے پیچھے میرے بڑے بھائی صاحب رہے، میری بڑی بھابھی رہی. انہوں نے کہا ہم سمجھائیں گے انہیں، اگر آپ یہی کرنا چاہتے ہو کرو. اور پھر مجھے ایک واقعہ یاد ہے. میرے والد صاحب کا اخبار ہوا کرتا تھا برگ سبز. وہ انفارمیشن آفس جاتے تھے، مجھے بھیجتے تھے وہ. جی وہ انفارمیشن آفس جاتے تھے. تو وہ ایک دن انفارمیشن آفس گئے اور اس کے بعد جب گھر آئے تو ہم سب لان میں بیٹھے تھے بڑے بردر کے گھر پہ. تو وہ مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کے. میں تعجب ہوا، کیونکہ وہ بڑے اسٹرک آدمی تھے، بہت ہی اسٹرک آدمی تھے. بنگال ٹائیگر کہتے تھے انہیں. تو وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اب میں نے بردر کی اور بھی دیکھا، دوسرے بردر کی اور بھی دیکھا.
تو بڑے بردر نے ابا جان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، خیریت؟ آپ طارق کو دیکھ کے بار بار مسکرا رہے ہیں۔ بولا آج میں بہت خوش ہوں، آج شیخ غلام نبی کو طارق جاوید کے نام سے پہچانا گیا۔ جب میں انفارمیشن آفس گیا، جو وہاں ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا آپ سکندر عرف طارق جاوید کے والد صاحب ہیں نا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے لگا کہ نہیں، لڑکے نے وقت ضائع نہیں کیا۔ ایک باپ کو اس سے زیادہ کیا خوشی مل سکتی ہے کہ بیٹے کے نام سے باپ کو پہچانا جائے۔ پہلے بچے کو باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آج تو تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی بہت ہوئی اور جذباتی بھی میں بہت ہوا۔ واہ، تو اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میں کہا یہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یعنی محنت ضائع نہیں، محنت ضائع نہیں۔ محنت رنگ لائی، محنت رنگ لائی، اور پیسے کے لحاظ سے محنت کب رنگ لائی؟ دیکھیے شروعات میں نے جب دوردرشن میں 26 جنوری 1973 کو پہلا پروگرام کیا ہے اپنے گاڈ فادر محترم فاروق ناسکی صاحب کا، مجھے 25 روپے کی چیک ملی ہے ڈیوٹی روم میں۔ جب آپ کے ریڈیو کشمیر میں پران کشور صاحب کے پاس آیا ہوں پلے کرنے کے لیے، تو وہاں مجھے 45 روپیز کی چیک ملی۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ وداؤٹ آڈیشن ایک چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ مجھے لیا گیا، ایک سموسا کھلایا گیا اور 5 روپے ہاتھ میں دیے گئے۔ میں اور ایک لیڈی آرٹسٹ تھی، ہم دو تھے، دونوں چھوٹے بچے۔ 45 روپیز سٹارٹ کیا آپ کے ریڈیو اسٹیشن سے، یہاں سے 25، اور جہاں تک صرف دوردرشن کا تعلق تھا ایکٹنگ کے لحاظ سے، ڈرامہ سیکشن کے لحاظ سے، تب یہ 25، پھر 50، پھر 75، پھر 100، پھر 200، پہنچتے 3,500 روپے بھی پہنچ گیا۔ جی ہاں، ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج میں ٹاپ گریڈ آرٹسٹ ہوں، دوردرشن کا بھی اور ریڈیو کا بھی۔ اچھی خاصی فیس ہے، اور ریڈیو سے 5,000 روپے ملتے ہیں، ہائیسٹ فیس ہے وہاں کی۔ یہاں کی ہائیسٹ فیس ہے 15,000 روپے، یہاں سے 15,000 روپے ملتے ہیں۔ لیکن لطف تب آیا جب میں بھی پرائیویٹ پروڈیوسر بنا۔ 90 کی بات ہے، 1990 میرا بینر انٹروڈیوس ہوا اور میں بھی پروڈیوسر بنا۔ شروعات ہی میں نے ڈاکومنٹری کی جو ہائی بجٹ کی تھی، اس وقت بہت ہی ہائی بجٹ کی تھی، اور تب سے لے کے پھر یقیناً پیسہ کمایا، بھرپور پیسہ کمایا، پھر اپنا گھر خریدا، اپنی گاڑیاں خریدی، تو 90 کے بعد پیسہ کمانا شروع ہوا۔ کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں، جس طرح ممبئی نگری کی کچھ باتیں، کچھ چیزیں آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ بہت پیسہ کمایا، بہت عیاشی کی، اور آخر عمر میں بالکل محتاج ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ ایسا کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملی، یا سب کے چھت ہے، کھانے کو روٹی ہے۔ ایک کنسورشیم، ایک انجمن، جو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، فنکار برادری سے کہتا ہوں، وہ کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں آپ کہ جب کام نہ ہو، کام کی کمی ہو، حالات ناسازگار ہوں، تو ایک دوسرے کی مالی معاونت کی جا سکے؟ دیکھیے عارف صاحب، میں دوسرے اپنے کلیگز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں رائٹ ہینڈ سے تو لیفٹ ہینڈ کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس، ہماری برادری میں، جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن پبلسٹی اس کی نہیں کرتے ہیں۔ اب جہاں تک بات رہی انجمن کی، وہ بنی نہیں، بنی تھی پھر چلی نہیں۔ چلی اس غرض سے نہیں کہ سب لوگ مصروف ہو گئے۔ جب یہ پروڈکشن سٹارٹ ہوئی، کمشننگ، لوکل کمشننگ، ان ہاؤس، سی بی آر، رائلٹی، تو باقی چیزیں بھول گئے۔ ہمارے ایک آرٹسٹ ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں، کامیڈین ایکٹر ہیں، رائٹر ہیں، سیف رفیع صاحب، انہیں لقوہ مارا۔ مجھے یاد ہے، اللہ جنت نصیب کرے عزیز حاجنی صاحب کو، انہوں نے ہمیں 5-6 لوگوں کو بلایا، ضمیر صاحب کو، عمر صاحب کو، مجھے اور عیاش صاحب کو، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو کلچرل اکیڈمی کی طرف سے وہ کچھ
اچھی خاصی چیک لے کے ان کے ہم گھر گئے، ان کو دے دیا۔ باقی لوگوں نے بھی کیا کنٹریبیوٹ، میں نے بھی کیا اپنی طرف سے، میں نے بھی ایک لفافہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو یہاں پہ بات ہے پرانا شنگلو جی، میں ہمیشہ انہیں اپنی والدہ کہتا ہوں کہ وہ میری ماں ہے، کیونکہ جب بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ ہمیشہ ہر پلے میں آپ کے ساتھ، آپ کے انڈر کام کیا تو میری والدہ ہی کا رول نبھاتی تھی۔ ان کی بھی بہت بیچ میں پرابلم ہو گئی، میں یہ نہیں کہہ سکتا تو میں نے کوئی ہیلپ کی، لیکن ہیلپ کرنے والوں کی کمی نہیں، وہ ان کے گھر پہنچے، ان کے گاؤں پہنچے، ان کی ہیلپ کی۔ جب معلوم پڑتا ہے لوگ کرتے ہیں، کنٹریبیوشن کرتے ہیں، جا کے دیتے ہیں، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں، لیکن وہ جو بمبے والی بات ہے یا دلی والی بات ہے، وہ این جی اوز ہوتے ہیں اور پھر وہ لائف لانگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کا گھر چلاتے ہیں، ان کو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ویسا کچھ جے اینڈ کے میں نہیں ہے۔ خیر یہ بات سے بات نکلی کہ کچھ ہمارے فنکار جو بالکل اسرت کی زندگی جی رہے تھے یا جی رہے ہیں، ان کی کیسے مدد کی جا سکے۔ ہم آپ کی بات کرتے ہیں آپ کے ڈراموں کی، آپ کے سٹیج کی، آپ کی فلموں کی، اور آپ کے جو ریڈیو یا دوردرشن کی ہیں۔ آپ کو مزہ کس فیلڈ میں زیادہ آیا، لطف جس کو کہتے ہیں نا میں انجوائے کر رہا ہوں کام کرنا اس میں؟ دیکھیے عارف صاحب، یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یقین مانیے جہاں پر بھی بات چلتی ہے، آپ کا سٹیج ہے، فلم ہے، دوردرشن ہے، ریڈیو ہے، مزہ تو بس ریڈیو میں آتا ہے۔ اسکرپٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اسٹوڈیو میں ہے، سب آرٹسٹ ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ریہرسل ایک دو ہوتی ہے، اس کے بعد ٹیک کے لیے جاتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے آپ کا پروڈیوسر آپ کو روکتا ہے، دوبارہ دیتے ہیں، لیکن مزہ آتا ہے ریڈیو پلیز میں۔ سٹیج پہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ذرا سا بھئی ادھر ادھر ہو گیا تو بھیا جوتے پڑیں گے۔ اور دوردرشن فلم جو ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، پہلے یاد کیا کرتے تھے ہم لوگ، ایک ایک مہینہ ڈیڑھ کھلا دودھ فریش، بس فریش نہیں ہے بیسٹ، پوچھو سوال نیا، پوچھو اب سیف ہے کیا؟ ہاں یہ نہیں سوچا، ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے، چل رہا ہے کھلا کب سے، کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی، پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی، یہ آیا امول ڈیری سے، بند کرتی ہوں اسے ابھی سے۔ امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ، یعنی پوشٹک پشو آہار، کوالٹی کی جانچ، اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ۔ پیکٹ دودھ سیف سب سے، کھلے دودھ کو بند کر اب سے، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ مہینہ ریہرسل کیا کرتے تھے، اس کے بعد سیٹ پہ آیا کرتے تھے۔ آج ایسا بالکل نہیں ہے، آج ایکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی آ رہے ہیں، کتنے بجے آنا ہے، سیٹ پہ دے دیجئے گا اسکرپٹ، پھر وہاں پر بھی یوں دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی کون سی لائن بولنی ہے بتائیے گا۔ زمانہ بدل گیا، ہمارا زمانہ اب نہیں رہا، ہمیں ایک ایک ڈیڑھ مہینہ ریہرسل، اس کے بعد پہلے ریڈنگ، دین ریہرسل، پھر اسٹوڈیو ریہرسل، پھر اس کے بعد کیمرہ کے سامنے جاتے تھے۔ آج وہ چیز نہیں ہے، آسان ہے، فلم، ریڈیو، یہ اپنا دوردرشن، ریڈیو بہت ہی مزہ آتا ہے، سٹیج بہت ٹف ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے ریڈیو کے لیے ڈرامے بھی لکھے، اور ایک ڈرامہ جب پہلا آپ نے لکھا تو آپ نے مجھے اسکرپٹ دے دیا، میں نے کہا میں اسے پہلے پڑھ لوں گا، اور پڑھنے کے بعد اگر یہ براڈ کاسٹ کے لائق ہوا تو کریں گے۔ میں نے پڑھ کے کہا کہ یہ اس کے لائق ہے، تو وہ براڈ کاسٹ بھی ہو گیا۔ کیا لکھنے کا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد؟ دیکھیں 1990 کی بات ہے، پلے کا نام تھا ایک حقیقت ایک فسانہ، آپ نے 89 کی بات ہے، 89 کی بات، آپ نے ڈرامہ پروڈیوسر کو بلایا، کہا میں نے یہ اسکرپٹ کر لیا تھا، میں نے پڑھا، کیجئے گا اس کو۔ میرے خیال میں ان دنوں نعیمہ جی تھیں، آئی تھنک، مجھے پورا یاد نہیں ہے، نعیمہ جی تھے، آپ نہیں میں نہیں کیا تھا، آپ نے کیا تھا، تو آپ کو اچھا لگا، پھر آپ نے کہا لکھتے رہیے۔ نازکی صاحب نے بھی وہ پلے سنا تھا، انہوں نے کہا آپ نے لکھا تھا، میں کہا جی، کہا لکھتے رہیے، اچھا لکھتے ہو۔ اس کے بعد میں نے دوردرشن کے لیے، بیسیکلی میں وہ رائٹر نہیں ہوں سر جیسے کہ آپ لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں، آئی ایم اے سٹوری رائٹر، میرے پاس سٹوری لائن ہے،
جس سے میں لکھتا ہوں سٹوری لائن، اس کے بعد ایک اچھے خاصے رائٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں یار اپنے اب اس میں جادو بھر دو، اپنے الفاظ بھر دو، اس میں ڈائیلاگ آپ لکھو، سٹوری یہ ہے، اسکرپٹ ایسے جانا کیا چاہیے، بات ہے، یہ اعتراف بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ میں پورا سکرپٹ نہیں لکھتا ہوں، میں یہ سٹوری لائن دیتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ سٹوری رائٹر ایسے کئی ہمارے رائٹر ہیں جن کے پاس خیالات بہت اچھے ہیں، بہت بڑے بڑے خیالات ہیں، پھر ان کو صفحے کرتاس پہ یعنی پیپر پہ اتارنا دشوار اس لیے ہوتا ہے کہ شاید وہ ووکیبلری کی کمی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اعتراف کر لیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ طارق جاوید صاحب پہلے تو تنہا تھے، پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور گرہستی بڑھ گئی، تو جب یہ گرہستی بڑھ جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، بچوں کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، تو وہ تقاضے کہاں تک پورے کر پائے آپ؟ کیا بچوں کے معیار پہ آپ اترے؟ اللہ کا کرم، میں نے کہا نا میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں۔ دیکھیے شادی ہو گئی، اور شادی سمجھ لیجئے دوردرشن میں ہی ہوئی، کیونکہ میری بیگم ریٹائر ہو گئی، پیکس پروگرام ایگزیکٹو، وہ بھی یہیں جاب کرتی تھی۔ بٹیا ہوئی، بیٹا ہوا، ان کی شادیاں ہوئی، ان کے بچے ہوئے، طارق جاوید دادا بھی بنا، نانا بھی بنا۔ تو جتنی بھی ذمہ داریاں مجھ پہ تھیں کہ مجھے گھر بنانا ہے، مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے، اب ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دن مجھے دکھایا ہے اور آگے بھی دکھائے گا، اور میں برابر اس لیول تک اترا ہوں ابھی تک۔ جس طرح سے آپ نے اپنے والد کی خدمت کی، والد کا احترام کیا، کچھ مثالیں ایسی ہیں جو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا ہوں، بڑی بڑی مثالیں ہیں جس طرح سے آپ نے اپنے والد کی خدمت کی، اور کس طرح سے آپ وارفتگی کے ساتھ والد کے ساتھ تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ کمرہ ان کا جہاں وہ بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے، میں بھی کئی بار ملا، اور آپ کی والدہ نے جب ہمیں کھانے کے لیے روکا، اور کیا کہ ساگ اور گوشت پکا ہوا تھا، کھانا کھایا ہم نے، باغ میں بیٹھ کے کھایا پیچھے، تو آپ کے بچے اس طرح کے فرمان بردار نکلے۔ ٹچ وڈ، نظر بد دور، ماشاءاللہ۔ میرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں۔ عارف صاحب، میرا بیٹا، انہوں نے بی اے ایل ایل بی یہاں سے کیا، پھر ایل ایل ایم کرنے کے لیے وہ امریکہ چلے گئے، چیپمین یونیورسٹی میں انہوں نے ایل ایل ایم کیا، انہیں جاب بھی وہیں ملا، وہ وکالت بھی وہیں کر رہے تھے۔ ہیری پاٹرز ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو وہ ناولز اور فلمیں بناتے ہیں، وہ وہاں ان کے ایک سیکشن میں لیگل ایڈوائزر بن گئے، ماشاءاللہ بہت اچھی پے، گھر رہنے کے لیے ٹرانسپورٹ سب کچھ مہیا کیا فرم نے۔ اس کے بعد سیلاب آیا 2014 میں، وہ آئے دیکھنے کے لیے کیا حالت ہوئی، فادر کیسے ہیں، مدر کے، سسٹر کیسے۔ اس کے بعد 10-15 دن رکے اور چلے گئے۔ ہم گھر سے بے گھر ہو گئے، کرایہ پہ رہ رہے تھے، 20-21 مہینہ کرایہ پر رہے۔ تو ایک دن اچانک دروازہ کھلا تو میرا بیٹا شیخ رضوان جاوید ان کا نام ہے، میں آگے ان کو دیکھ جانتا ہوں، میں بچے سے ملا ہوں کئی بار، بہت قریب سے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ اچانک کوئی اطلاع نہیں، کچھ نہیں، آپ پرسوں ہی تو آپ کے ساتھ فون پہ بات کی۔ بولا بس آیا میں، بات کریں گے۔ رات کا کھانا ہو گیا، اس کے بعد میں نے کہا بھئی بتاؤ خیریت ہے، کیسے آنا ہوا؟ بولا میں نے جاب چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ نے جاب چھوڑ دیا امریکہ میں، اتنی اچھی سیلری چھوڑ دی، کیوں؟ بولا صرف ممی اور پاپا کے لیے۔ پہلے اس نے ممی بولا ممی اور پاپا کے لیے۔ آپ لوگوں کی جو حالت میں نے یہاں دیکھی، میں وہاں نہیں رہ پاؤں گا۔ اور اس نے الوداع کیا، یہاں پریکٹس کر رہا ہے لور کورٹ ہائی کورٹ میں۔ تو اس کا وہ میں نے کہا نا کہ آج کل کے زمانے میں ویسا بیٹا ملنا یہ نصیب والوں کی بات ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ اور جتنی بھی اولادیں ہیں، ہم دعا کریں گے کہ وہ سب اپنے والدین کی خاص طور سے عزت کرے، ان کا خیال رکھے، کیونکہ کئی بار پڑھنے کو، سننے کو سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ والد کی حالت بڑی خراب ہے، والدہ کی حالت بڑی خراب ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد ہے
کہ میں ہاسپٹل گیا تھا کسی کو دیکھنے کے لیے انسٹیٹیوٹ، تو وہاں پر ایک لیڈی تھی بیڈ پہ. ہم نے کہا تھا اس کو ایسے کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگے اس کو کوئی ایڈمٹ کر کے گیا لیکن یہ ڈیمنشیا کی شکار، اسے پتہ نہیں میں کہاں کی ہوں. تو وہ بیٹا چھوڑ کے گیا. تو پھر اس میں تھوڑا سا پولیس کی مدد لے کے اس کو ہم نے ٹریس کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوف خدا سے دور ہو گئے. خوف ہی نہیں رہا کہ یہ حالت ہم پر بھی طاری ہوگی. کل کو ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، کل کو ہم بھی ڈیمنشیا کے شکار ہو جائیں گے. ابا پوچھے گا یہ کیا ہے، اب ہم ابا سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا کوا ہے. دوسری بار پوچھتے ہیں وہی کوا ہے. تیسری بار پوچھتے ابا تھکتے نہیں ہے کوا کہتے. لیکن جب بڑھاپے میں ابا کہتا ہے بیٹے وہ کیا ہے، ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے. تو یہ حالت نہ ہو، اللہ کرے. تو آپ خوش ہے اپنی ذاتی زندگی سے؟ جی. تو یہ جو فن کا سلسلہ ہے ڈرامے کا، یہ کہاں پہنچا؟ پہلے میں ایک بات کہوں، ایک سوال کیا تھا آپ نے بیچ میں، آپ نے کہا تھا کہ میں سخت مزاج کا آدمی ہوں. نہیں، سخت مزاج نہیں کہا میں نے سخت مزاج نہیں کہا. جتنا اندر سے آپ مکھن ہے نا، نرم، جی، آپ کو تھوڑا سا یوں کرنے کی ضرورت ہے. آپ تو پھر کہتے نہیں یار جی پتنگے کندو، کشمیری میں ایک جو ضرب المثل ہے. آپ آؤ دیکھتے ہیں تاؤ، غصہ بہت جلدی آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے عارف صاحب، چہرے میرے دو چار ہیں، یقین مانیے. گھر پہ میں ایک طارق جاوید ہوں. ڈر ہے نا بیگم کا؟ نہیں، ڈر نہیں ہے. اللہ کے بغیر میں کسی کی ذات سے نہیں ڈرتا ہوں. بیوی کے ساتھ ایک طارق جاوید ہے، بچوں کے ساتھ دوسرا طارق جاوید ہے، دوستوں کے ساتھ تیسرا طارق جاوید ہے، کلیگ کے ساتھ چوتھا طارق جاوید ہے. ڈفرینٹ شیڈز ہیں میرے. سخت اب پانچواں طارق جاوید بھی ہے، کون سا؟ ناتے اور پوتیوں کے ساتھ. جی. اب اور میں سخت مزاج ہوں نہیں، بننا پڑتا ہے. سیٹ پہ اگر میں کیپٹن آف دا شپ ہوں، ڈائریکٹر ہوں، تو وہاں پہ مجھے کمانڈ دینی ہے تو بننا پڑتا ہے. اب یار دوست کہتے ہیں یار یہ بہت سخت مزاج کا آدمی ہے. میں بہت ہی صاف دل کا آدمی ہوں، بہت پیار کرتا ہوں ہر ایک کے ساتھ، اور چاہتا ہوں کہ لوگ بھی میرے ساتھ پیار کریں. واہ واہ، وہ ہے نا گانا کی پیار بانٹتے چلو. جی ہاں. اور یہ محبت زندگی ہے، اور زندگی محبت ہے. کہ جس طرح مغل اعظم کا ڈائلاگ ہے، بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں ہیں لیکن ہم اپنے اصولوں سے مجبور ہیں. ہم بھی اپنے اصولوں سے مجبور ہیں، کیونکہ پروگرام بات سے بات نکلی آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. شیخ طارق جاوید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے ناظرین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگلی بار دوسری شخصیت کو لے کے ہم آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.